Hope you enjoy the course. Assalamu alaikum everyone. My name is Tahsinullah and I'm a computer engineer from UET Peshawar. I'm working in web development from the last 5 years. So today we will discuss about WordPress. So let me first share my screen. अस्सलाम वालेकुम तहसीन, आई थिंक अगर हम उर्दू की मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रखें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ओके जी, सही है, ठीक है. अच्छा, तो हम आज सीखते हैं कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, हम वर्डप्रेस यूज़ क्यों करते हैं, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हम किस तरह करेंगे, हम इसको कस्टमाइज़ किस तरह करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. सो बेसिकली व्हाट वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें हम अपने कंटेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बना सकते हैं. इट्स ओपन सोर्स, तो आप अपने लिए किसी भी तरह से किसी भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो. वर्डप्रेस के कोड में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, यू आर अलाउड. सो इट्स फ्री ऑफ कास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस वाज जस्ट यूजिंग फॉर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म. इसके थ्रू हम सिर्फ ब्लॉगिंग करते थे, पर नाउ वी कैन गो फॉर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स. हम वर्डप्रेस से बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स वेबसाइट बना सकते हैं. एंड इट सबसे अच्छी बात इसकी है जो इजी टू लर्न है. आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है वर्डप्रेस को सीखने के लिए. इवन इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS, सो यू कैन इजीली लर्न द वर्डप्रेस. वर्डप्रेस कौन यूज़ कर रहे हैं आप देखिए, बिजनेस है यहाँ पे. एडोबी आपका को पता होगा आप लोगों को. यूनिवर्सिटीज़ है जो ये वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हैं. वर्डप्रेस के अलावा और भी सीमेस है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिस तरह जूमला, ड्रूपल. पर वर्ड वाइज आप देख ले 62% ऑफ वेबसाइट्स आर मेड थ्रू वर्डप्रेस. वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत इजी है. इसमें बिल्ट इन सर्च मेथड से थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस बने हुए ऑलरेडी, जो हम सिर्फ एक क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं. इजी टू इंटीग्रेट है. थाउजेंड्स ऑफ फ्री मेड थीम्स, बहुत सारे थीम्स ऑलरेडी वर्डप्रेस के अपने वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. वहाँ से हम डाउनलोड करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्टार्ट में वर्डप्रेस सिर्फ ब्लॉगिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, पर अभी अब हम इसे बहुत कम्प्लेक्स और किसी भी वेबसाइट के लिए, बिजनेस वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं. वर्डप्रेस, लेट्स सपोज आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बना दिया, तो आप इस वेबसाइट में और एडमिन्स को अपने साथ ऐड कर सकते हैं, उनको परमिशंस दे सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड किया करे, चेंजेस किया करे. इन 2010 वर्डप्रेस ने हॉल ऑफ फेम सीमिस का अवार्ड जीत लिया था. सो इट्स because it's very easy and simple to use. So आज हमने करना क्या है, we have to learn how to install WordPress. WordPress किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं हम, इसमें थीम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें विजेट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं. हाँ, इसमें कंटेंट हम पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट किस तरह कर सकते हैं, प्लगइन्स किस तरह ऐड करते हैं, ये सारे हम इस लेक्चर में सीखेंगे. विजेट क्या होता है, इस बिट ऑफ कंटेंट, एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट होता है जो हम अपने वेबसाइट में साइड बार पे भी यूज़ कर सकते हैं, फुटर पे भी यूज़ कर सकते हैं. मेन्यूज़ जो आप
ویب سائٹس پہ آپ نے دیکھے ہوں گے نیویگیشنل بار جس طرح ہوم اباؤٹ کنٹیکٹس لکھا ہوتا ہے، وہ ہم کس طرح اس میں ایڈ کر سکتے، کسٹمائز کر سکتے، اس کو ڈفرینٹ سٹائلز دے سکتے، پلگنز ہم کس طرح انسٹال کر سکتے، تو یہ آج ہم سیکھیں گے. فرسٹ آف آل ورڈ پریس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سرور، کیونکہ یہ بیسڈ ہے پی ایچ پی لینگویج پہ. پی ایچ پی ایک سرور سائڈ لینگویج ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس سرور کا ہونا بہت ضروری ہے. یا ہم لوکل پہ سرور پہ کر سکتے، یا اس کے لیے آپ نے لائیو سرور پرچیز کر کے اس پہ کرنا ہے. تو کیونکہ یہ ہماری لرننگ پرائس ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے لوکل سرور کریٹ کر لیں، اس پہ اپنا ویب سائٹ کمپلیٹ کر لیں، بعد میں ہم اس کو پھر لائیو سرور پہ لے کے جائیں گے. اس کے لیے ڈومین پرچیز کر لیں گے. So are you guys hearing me? Hello? Yes, sir. Okay. So WordPress کے لیے ہمیں لوکل اچھا تو لوکل سرور کے لیے ہمیں زیمپ یا ویمپ چاہیے ہوگا. اچھا تو اس کے لیے ہم جاتے آپ لوگ گوگل پہ چلے جائے، یہاں پہ ہم زیمپ اور ویمپ کسی نے پہلے یوز کیا ہوا ہے یہ زیمپ اور ویمپ، یا ورڈ پریس پہ آپ لوگوں نے پہلے کچھ کام کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اچھا تو ہم ادھر السلام علیکم سر. یس سر، میں نے کام کیا ہوا ہے. اچھا صحیح گڈ. تو اور کسی نے اس پہ کام کیا ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس میں کہ نہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس نے بالکل یہ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کی بیسکس بھی نہیں دیکھے ہوں گے. Are all you from C's background, right? Hello? اچھا تو ورڈ پریس کے لیے ہمیں چاہیے ایک لوکل سرور، جس کے لیے آپ لوگوں نے گوگل میں جا کے زیم فری ڈاؤن لوڈ لکھنا ہے. صحیح ہے. تو یہ ڈاؤن لوڈ آپ کو بہت سارے ویب سائٹ پہ مل جائیں گی، پر ہم نے اس کو اپاچی friends.org اس سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. سو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ڈفرینٹ ورژنز ہے پی ایچ پی ورژنز، کیونکہ زیمپ ہمیں ایک لوکل سرور پرووائڈ کر دیتا ہے. تو لیٹسٹ ہمارے پاس پی ایچ پی سر کچھ 8.0.3. اسٹوڈنٹس جوائن نہیں ہو رہے، انہیں جوائن کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ. سو جوائن کیا سارے اسٹوڈنٹس نے؟ ہلو سارے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا کہ نہیں؟ ابھی بھی کسی کو مسئلہ آ رہا ہے؟ پیپل انٹر دی ویٹنگ روم.
अच्छा तो सारे स्टूडेंट्स आ गए अब. यस सर. अच्छा तो हम प्रोसीड कर सकते हैं. चलो मैं दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. वर्डप्रेस हमारे पास एक PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है, CMS है. इसके लिए आपके पास एक लोकल सर्वर का होना ज़रूरी है. तो लोकल सर्वर के लिए हमें ZAMP और WAMP यूज़ कर सकते हैं. तो ZAMP और WAMP के लिए आपने क्या करना होगा, आपने गूगल पे आके ZAMP फ्री डाउनलोड पे सर्च करना है, और जिस तरह फर्स्ट सर्च बार में आपको आ गई है डाउनलोड ZAMP, इस पर क्लिक करना है. अच्छा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ PHP के डिफरेंट वर्जन्स आपको ये देते हैं. PHP 8, PHP 7. तो लेटेस्ट हमारे साथ PHP 8.0 आ गई है, जो लेटेस्ट वर्जन है PHP का. इसको हम डाउनलोड कर देते हैं. अच्छा जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएंगी, मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप लोग के पास डाउनलोड्स में ये ZAMP विंडो x64 ये आ जाएगी. इस पे आपने क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है. अच्छा अच्छा जब आप ZAMP इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपको ओपन होगी इंस्टॉलेशन की. आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है. ये बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में ये स्टोर होता है. तो नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट कर ले और फिर ये सारा इंस्टॉल हो जाएंगी. मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये दोबारा इंस्टॉल नहीं करता. तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ. आप लोग के पास जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप इस स्टार्ट में आके ZAMP कंट्रोलर पे क्लिक करें. सही है. तो इस तरह ZAMP कंट्रोल पैनल आ जाएगी आप लोग के पास. इसको आप अपने टास्क बार में भी शो कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने जब भी वर्डप्रेस पे काम करना होगा तो इसका स्टार्ट करना आप लोगों के लिए लाजिमी है, क्योंकि अगर ये सर्वर आपके पास नहीं चलेगा तो आपका वर्डप्रेस काम नहीं करेगा. तो इसको मैं पिन टू स्टार्ट कर देता हूँ. तो ये स्टार्ट में आ गए मेरे पास. और सर ये कंट्रोल पैनल कैसे आया? ये जब आप इंस्टॉल करेंगी तो फिर विंडोज़ बटन पे क्लिक करो, आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा. इस पे क्लिक करो और ZAMP कंट्रोल सर्च करो. सिर्फ ZAMP भी आप सर्च करें तो आपको नज़र आएगा. इस पे क्लिक करके आप अपने टास्क बार पे भी उसको ला सकती हो, क्या कि डेली बेस पे आपने अगर यूज़ करना हो तो आसानी हो.
اچھا اس کے لیے پھر ایک ہے اس میں ہمارے پاس اپاچی جو ہمیں سرور پرووائڈ کرتا ہے, ایک مائی ایس کیو ایل جو ڈیٹا بیس ہے. ہم ورڈ پریس کا سارا ڈیٹا جب ہم اس میں پیجز ایڈ کر دیتے, پوسٹ ایڈ کر دیتے, یہ سارا ادھر ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹا بیس سرور بھی اسٹارٹ کرنا ہے. اچھا تو آلریڈی میرے پاس اسٹارٹ ہے, یہ آپ جب انسٹال کرے گی تو یہ اس طرح ہوگا, اسٹاپ ہوگی. تو آپ لوگوں نے اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کو کلوز کرنا ہے کیونکہ آپ کا سرور اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو کسی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سر ذرا دوبارہ بتا دیں. اچھا آپ نے زیم ڈاؤن لوڈ کیا اس لنک سے, رائٹ؟ جب مطلب ہاں یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے آپ نے زیم ڈاؤن لوڈ کر لیا, صحیح ہے. جب زیم ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے, ڈاؤن لوڈز میں آ کر آپ کو یہ سیٹ اپ آ جائے گی. اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور صرف نیکسٹ کرنا ہے. اس میں اور کوئی سیٹنگز کی ضرورت نہیں ہے. جب ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اسٹارٹ میں آنا ہے, اس ونڈوز پہ اسٹارٹ میں آنا ہے اور آپ نے زیمپ لکھنا ہے. تو زیمپ کنٹرول پینل آ جائے گا. زیمپ کنٹرول پینل پہ کلک کر کے یہ پینل اوپن ہوگی. دیکھو یہ اپاچی مائی ایس کیو ایل آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے لازمی. جب بھی آپ لوگوں نے ورڈ پریس پہ کام کرنا ہو تو یہ سرور اسٹارٹ کرنا لازمی ہے. اسٹارٹ صحیح ہے, میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں. اچھا تو یہ اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم نیکسٹ جاتے اپنا ویب سائٹ کے لیے ڈیٹا بیس بنا دیتے ہیں. تو وہ کس طرح بنا دیتے ہیں, تو آپ نے کسی بھی براؤزر میں جا کے لوکل ہوسٹ /PHP مائی ایڈمن لکھنا ہے اور پھر انٹر دبا. اچھا جب یہ پینل اوپن ہوگی ونڈوز, تو یہاں پہ آ کے نیو پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یا ڈیٹا بیس کا آپ کے پروجیکٹ کا جو بھی نیم ہے وہ ادھر آپ لوگوں نے دینا ہے, یا کوئی بھی نام دے سکتی ہو. سپوز میں آئی ٹیپ دے دیتا ہوں اپنے ڈیٹا بیس کا نام, صحیح ہے. تو کریٹ پہ کلک کریں تو ڈیٹا بیس دیکھ لے, آئی ٹیب کے نام سے ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئے آپ کے پاس. اچھا اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ہم ورڈ پریس کے ویب سائٹ پہ جا کے ورڈ پریس کی سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. تو آپ گوگل میں جائے, ورڈ پریس فری ڈاؤن لوڈ لکھتے. تو آپ کو بہت سارے ویب سائٹ سے یہ ورڈ پریس کا ڈاؤن لوڈ مل سکتا ہے, پر ہم نے اس کی آفیشیل ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے wordpress.org. ادھر ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے. ہاں تو دیکھ لے ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو گئی ہے. جیسے یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈز میں آ کے دیکھو یہ ورڈ پریس 5.7 ورژن یہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. اس کو آپ لوگ کاپی کر کے اور جہاں پہ آپ لوگوں نے زیمپ انسٹال کیا ہوا ہے, بائی ڈیفالٹ اس کا سی کے اندر زیمپ انسٹال ہوتا ہے. تو آپ لوگ نے سی کے اندر آ کے زیمپ ایک فولڈر کو دیکھنا ہے, اس پہ کلک کرے, پھر اس کے اندر htdocs ایک فولڈر ہوگی, یہاں پہ
وہ WordPress وہ آپ پیسٹ کر دیں ادھر, کیونکہ آلریڈی میں نے ایڈ کیا ہوا تھا تو ریپلیس ہو گیا. دیکھ لیں WordPress 5.7 وہی فولڈر جو ہم نے WordPress کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ ادھر آ گئے ہمارے پاس. اب یہ زپ فارمیٹ میں تو ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, تو آپ ایکسٹریکٹ ہیئر پہ کلک کریں. اچھا, اب یہ WordPress ہمارے پاس ایکسٹریکٹ ہو گیا. اب آپ لوگ اس کو اپنے پروجیکٹ کے نام سے ری نیم کر سکتے ہو. سپوز میں نے آئی ٹیپ دیا تھا, میں ادھر بھی آئی ٹیپ دے دیتا ہوں اپنے پروجیکٹ کا نام. تو یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لے. ہاں کلیئر ہے سب کچھ. ہلو, کلیئر ہے سب کچھ, کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہیلو ہاں ہیلو. سر آپ کی وائس نہیں آ رہی تھی. او, ابھی صحیح ہے؟ جی سر. تو مطلب کہاں تک وائس صحیح تھی؟ ہلو. جی ہاں تو کہاں تک میری آواز صحیح تھی پھر بند ہو گئی تھی؟ سر وہ جو آپ نے سیٹ اپ کا بتایا اس کے بعد. او, اچھا چلو صحیح ہے. اچھا, ہم نے دیکھتے گوگل سے جا کے ہم نے زیمپ ڈاؤن لوڈ کیا, صحیح ہے. آپ نے زیم کے ویب سائٹ پہ جا کے گوگل میں آپ نے زیم سرچ کیا یا آپ کے پاس زیم کی ایک ونڈو اوپن ہو گئی؟ یہاں اس کے ڈفرینٹ پی ایچ پی ورژنس ہے. آپ نے لیٹسٹ ہمارے پاس پی ایچ پی 8.0 ہے تو ہم نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرے گی تو یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا زیمپ. آپ نے ڈاؤن لوڈس پہ جا کے دیکھنا ہے کہ زیمپ ونڈوز سافٹ ویئر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اچھا, چونکہ میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے تو یہ میرا شو کرے. چلو یہ ونڈوز آپ کے پاس سر میں اوپن ہو. کر رہی ہوں, آپ ذرا بتا دیں. اچھا سر میں نے گوگل میں دے دیا یہ زیم ڈاؤن لوڈ, تو یہاں پہ آیا کہ زیم ڈاؤن لوڈ زیم جی, زیم فری ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کے ویب زیم سائٹ پہ جائے. انسٹالر اینڈ ڈاؤن لوڈ. زیم ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرے. سر یہ تو زیم ڈاؤن لوڈ ہے اور اچھا اس طرح یہ ونڈو آ گئی آپ کے پاس, زیم فار ونڈوز. سر ابھی نہیں آئی, میں لوڈنگ ہو رہی ہے. یہ میں لنک سینڈ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جی سر آ گئی ہے.
اچھا यहाँ اب पे اس میں یہ پی ایچ پی 8.0 اس پہ کلک کرے اور ڈاؤن لوڈ کرے. 8.0 8.0.3 اچھا یہ اچھا میں سمجھا دیتا ہوں سب پروسیس، پھر بعد میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھا دوں گا ایک ایک چیز کو. تو ہم آگے جاتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو. اس کے بعد جاتے آپ ونڈوز میں جائے، سرچ پہ جائے اور زیمپ لکھتے. صحیح ہے، تو زیمپ کنٹرول پینل ایک ونڈو اوپن ہوگی آپ کو. اس کو آپ اپنی ٹاسک بار میں بھی ایڈ کر سکتے ہو، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے اگر کیونکہ آپ نے یہ ڈیلی بیس پہ یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ سرور ہے اور ورڈ پریس سرور کے بنا نہیں چلتا. تو ورڈ پریس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے لازمی یہ سرور سٹارٹ کرنا ہے. تو چلو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. یہ چونکہ آلریڈی میرے پاس اپاچی اور مائی ایس کیو ایل یہ دونوں سروسز سٹارٹ ہے، تو اگر سٹاپ ہوں گے اس طرح مطلب آپ لوگوں کو اس طرح نظر آئے گا سٹاپ، پھر آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو کلوز کرنا ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا اسٹیپ नहीं सबको स्टार्ट करना है. نہیں، یہ دو سٹارٹ میں یہ جو دو ہے اپاچی اور مائی ایس کیو ایل یہ دونوں آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر اس ونڈو کو کلوز کرنا ہے. رائٹ آپ لوگ ہاں اس کے بعد پھر کیا ہے، ہم نے ڈیٹا بیس سیٹ اپ کرنا ہوگا اپنے ویب سائٹ کے لیے، کیونکہ ورڈ پریس میں ہمارا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر جب سرور سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں لوکل ہوسٹ / پی ایچ پی مائی ایڈمن. پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس ڈیٹا بیسز ہے، میں یہاں پہ اپنے ویب سائٹ کے لیے نیا ڈیٹا بیس کریٹ کر دیتا ہوں. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے نیو پہ کلک کرنا ہے. یہاں ڈیٹا بیس کی نام دو، میں دیتا ہوں آئی ٹیپ ویب سائٹ اور کریٹ پہ کلک کرنا ہے. تو دیکھو ڈیٹا بیس آپ لوگ کے ساتھ آ گیا. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے. ہم نے ورڈ پریس کے ویب سائٹ سے جا کے ورڈ پریس کا سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. آپ لوگ گوگل پہ جائے اور ورڈ پریس فری ڈاؤن لوڈ کر دیں. تو ورڈ پریس آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، پر ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کو اس کی آفیشیل ویب سائٹ سے wordpress.org. اس پہ آپ لوگ کلک کریں، نیچے آ جائے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس پہ جب آپ کلک کریں گے تو ورڈ پریس آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو، ڈاؤن لوڈس پہ آپ لوگوں نے آ کے یہ فائل اٹھانا ہے، کاپی کرنا ہے. جیسے کہ زیمپ سٹارٹ کرتے وقت ہم لوگوں نے زیمپ کو سی ڈرائیو میں انسٹال کیا تھا. تو آپ لوگ سی ڈرائیو میں آ جائے اور زیمپ ایک فولڈر ہوگی اس کو اوپن کریں. زیمپ اس کے بعد پھر اس کے اندر htdocs ایک ڈائریکٹری ہوگی. ادھر یہاں پہ وہ ورڈ پریس کا سیٹ اپ جو ہم نے ورڈ پریس کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے. جیسے میں پیسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں، چونکہ آلریڈی میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے تو یہ ادھر آئے ہوئے ہے. یہ اس کو چونکہ یہ زپ فارمیٹ میں ہے تو ہم لوگوں نے پہلے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے پھر یوز کرنا ہے. تو اس پہ رائٹ کلک کریں اور ایکسٹریکٹ ہیئر کر دیں.
अच्छा ये एक्सट्रिक हो गया, ये हमारे पास वर्डप्रेस एक फोल्डर आ गई है, इसमें वर्डप्रेस की सेटअप है। आप लोगों ने इसको अपने वेबसाइट के नेम से रीनेम करना है। सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ आई टैब से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी ये इस नेम पे आई टैब नेम पे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी मौजूद है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा वर्डप्रेस एक डायरेक्टरी आप लोग के पास आ गई, इसको आप लोगों ने रीनेम करना है और अपनी वेबसाइट के हिसाब से नेम देना है, जो भी नेम आपकी वेबसाइट का है। तो मेरा है आई टैब, चलो ये आई टैब आ गया हमारे पास। अब हम जाते हैं वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लोज कर देता हूँ। आप लोगों ने ब्राउज़र पे आके लोकल होस्ट स्लैश जो भी आप लोग के प्रोजेक्ट का नाम है, मैंने आई टैब दिया था, उस पर क्लिक करना है आई टैब। अच्छा तो ये वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। इंग्लिश ये लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग अपना वेबसाइट किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। तो हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। डेटाबेस नेम पे जिस तरह हम लोगों ने PHP माई एडमिन पे आके एक डेटाबेस क्रिएट किया था आई टैब वेबसाइट के नेम से, तो वो हमने इधर पुट करना है आई टैब वेबसाइट। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इसका रूट होता है आपके माइस्क्यूएल सर्वर का, और पासवर्ड इस पे नहीं होता, क्योंकि लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे मैंने जब क्लिक किया तो डायरेक्टली हमारे पास PHP माई एडमिन ओपन हो गया, कोई पासवर्ड यूज़र नेम हमने नहीं दी। और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। अब सबमिट पे क्लिक करें। हाँ, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी ओके हो गई है। अब हम रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपकी साइट का टाइटल क्या होगा, तो मैं दे देता हूँ आई टैब। आप लोग अपने साइट के हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। यूज़र नेम अपना यूज़र नेम आप लोग दे सकते हो। पासवर्ड ये आपको ऑटो जनरेटेड एक स्ट्रांग पासवर्ड दे देता है वर्डप्रेस। आप अपना भी एक पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जब आप लोगों ने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना हो, इसको लाइव सर्वर पे लेके जाना हो, तो ये स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करें। पर चूँकि अभी हम लोकल पे कर रहे, तो मैं सिंपल एक वीक पासवर्ड दे ही देता हूँ कि मेरे लिए आसानी हो। अच्छा कंफर्म वीक, ये आप लोग को पूछते भी है कि कंफर्म वीक पासवर्ड, आप लोगों ने वीक पासवर्ड दे दी, तो क्योंकि अगर वीक पासवर्ड दे दी और फिर हम इसको सर्वर पे लाइव करें तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आ सकता है, हैकर्स इसको हैक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वही स्ट्रांग वाला पासवर्ड देना है जब भी
لائیو پہ آپ لوگوں نے اپنے ویب سائٹ کو لے کے جانا ہو. اچھا ای میل ایڈریس آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اور سرچ انجن ویزیبلٹی، اس کا آپشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنا ویب سائٹ جب لائیو سرور پہ لے کے جائیں گے تو اگر کوئی گوگل کے تھرو یاہو بینک کے تھرو اگر میرا ویب سائٹ سرچ کر رہا ہے تو اس کو سرچ میں شو ہو یا نہ ہو. تو ظاہر بات ہے ہمیں ان کو شو کرانا چاہیے، کیونکہ ویب سائٹ ہم کس لیے بناتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پہ اپنے بلاگز دے، اس پہ ایڈز لگائے. تو اگر سرچنگ کے تھرو لوگ نہیں آئیں گے ہمارے ویب سائٹ پہ تو ہمارے ویب سائٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو اس کو کلک نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے. اچھا نیکسٹ اسٹیپ میں ہم جاتے ہیں انسٹال ورڈ پریس پہ. اچھا اب ہماری سیٹ اپ ہو گئی ہے، ہم لاگ ان پہ کلک کر دیتے ہیں. تو یہ آپ سے آپ کا پاسورڈ اور یوزر نیم اور پاسورڈ مانگتا ہے جو ہم نے ورڈ پریس کے کنفیگریشن کرتے وقت دیا تھا. اب میں اس لاگ ان پہ کلک کر دیتا ہوں. ابھی ہم ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں لاگ ان ہو گئے. ورڈ پریس میں ایک ہوتا ہے آپ لوگ کا ڈیش بورڈ، ایک ہوتا ہے ویب سائٹ ویو. تو ڈیش بورڈ سے ہم پوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، پیجز ایڈ کر سکتے ہیں، اپنا سارا ویب سائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے آپ لوگ کا مین ویب سائٹ. یہ دوسرے ویورز کے لیے ہے کیونکہ باہر سے جب کوئی آئے گا اس کو دیکھیں گے تو ان لوگوں کو یہ ویو نظر آئے گی. تو بائی ڈیفالٹ ورڈ پریس میں ایک تھیمز، اس میں تھیمز سسٹم ہوتے ہیں، پلگنز ہوتے ہیں. بائی ڈیفالٹ اس کا یہ 2021 ایک تھیم ہے، آلریڈی ہے. ہم اس کو تھیم چینج بھی کر سکتے، اپنا دوسرا تھیم بھی لگا سکتے. تو چلو ہم اس کی طرف جاتے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھیم چینج ہو. اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپیئرنس میں آنا ہے اور اپیئرنس میں آپ لوگوں نے تھیمز پہ کلک کرنا ہے. تو دیکھیں آپ لوگ کے پاس یہ تھیمز اویلیبل ہے. آلریڈی ایکٹیو تھیم ہے ہمارے پاس 2021. جو یہ کرنٹ تھیم ہے یہ 2021 تھیم سے، اور بھی 2019. یہ ہم ایڈ نیو پہ کلک کر کے دیکھو ورڈ پریس میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے تھیمز اویلیبل ہے. فری آف تھیمز آپ اپنی نیڈ کے مطابق، اپنی ڈیزائن کے مطابق اس کو یوز کر سکتی ہو، ایکٹیویٹ کر سکتے ہو. تو ہم دیکھتے چونکہ میں ہمارا پلان ہے کہ ایک بلاگنگ ویب سائٹ بنا لے جس پہ پوسٹس ہو، ہر یوزر آ کے پوسٹ کرے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. تو میں اپنے اس کیٹیگری کے حساب سے دیکھ لیتا ہوں اپنے لیے تھیم. اچھا تو یہ ایک سمپریشن لائٹ تھیم ہے، اس میں بلاگس ہے. تو چلو اس پہ کلک کر دیتے. پہلے انسٹالیشن سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پریویو بھی آپ کو دکھاتے کہ جب ویب سائٹ آپ لوگ کی بن جائے گی تو لوگوں کو کس طرح شو ہوگی. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے انسٹال پہ کلک کرنا ہے.
ایک دفعہ انسٹال ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس دوسرا تھیم ایکٹیویٹ ہے، تو ہم جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ تھیم ایکٹیویٹ ہو جائے گی. اچھا، اب آپ جائے اپنے ویب سائٹ کو ریفریش کریں تو دیکھیں یہ سٹائل سب کچھ چینج ہو گئے کیونکہ تھیم ہم نے چینج کر دی. یہ آپ لوگوں کا پوسٹ تھا جو اس میں وہی آ گیا. اب تھیمز انسٹالیشن کے بھی آپ کے 2 میتھڈز ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپیئرنس کے اندر تھیمز میں آ کے تھیم سرچ کر سکتی ہو، مطلب ایڈ نیو پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں بہت سارے تھیمز ہے، اس میں سے آپ کوئی بھی تھیم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. سپوز اگر کوئی تھیم ہے، بعض اوقات مسئلے آ جاتے ہیں، تھیم انسٹال نہیں ہوتا، یا ہم کوئی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے تھیم پرچیز کر لیتے تو وہ پھر سرچ میں شو نہیں ہوتے، اس کو ہم نے مینولی اپنے سسٹم سے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو سپوز ہم ایک تھیم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں ورڈ پریس کے ویب سائٹ سے، بلاگ تھیم فری ڈاؤن لوڈ. اچھا، wordpress.org پہ آپ لوگوں نے جانا ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیں، آپ تھیمز پہ کلک کریں. یہ آسٹرا تھیم ہے، میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. اچھا، یہ ہمارے پاس آسٹرا تھیمز ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. اب ہم نے اپیئرنس کے اندر تھیمز میں آ کے اپلوڈ تھیم پہ کلک کرنا ہے، ادھر چوز فائل کرے اور اس تھیم کو سلیکٹ کر کے اوپن کرے. انسٹال نو. اچھا، تھیم ہمارے پاس سکسیزفلی انسٹال ہو گیا ہے. اب ہم اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ اس ایکٹیویٹ پہ کلک کریں. تو دیکھ لیں ہمارے پاس آسٹرا تھیم یہ ایکٹیو ہے. اس سے پہلے جو ہم نے تھیم ڈاؤن لوڈ کیا تھا ورڈ پریس سے ڈائریکٹلی سرچ کر کے انسٹال کیا تھا، تو ہمارے پاس 2 ہی میتھڈز ہے ورڈ پریس کے تھیم انسٹالیشن کے. ایک تو آپ لوگوں نے اگر ورڈ پریس کی اپنے ویب سائٹ سے کوئی تھیم ہو تو سرچ میتھڈ کے تھرو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب ایڈ نو پہ کلک کر کے یہاں سے آپ انسٹال کر سکتے ہو. اگر آلریڈی آپ لوگوں نے کسی دوسرے ویب سائٹ سے تھیم ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو وہ آپ لوگ مینولی بھی اپلوڈ تھیم پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، جس طرح ہم نے کیا. تو تھیمز پہ کلک کریں، اس میں یہ ہمارے سارے تھیمز ہیں. آپ کسی بھی ٹائم اپنی تھیم کو چینج کر سکتے ہو. سپوز میں نے یہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تو اس پہ کلک کروں گا، اگر یہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تو اس پہ کلک کروں گا. تو ہمارے پاس آسٹرا تھیم اب ایکٹیو. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح نظر آئے گا ہمیں. ہاں، تو یہ ہمارے پاس آسٹرا تھیم آ گئی ہے. میں دوبارہ اس پرانے تھیم کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں.
سمپریشن لائٹ کو. اچھا اب ہم جاتے ہیں پیجز پہ کہ ورڈ پریس میں ہم پیجز کس طرح کریٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے ویب سائٹس پہ دیکھے ہوں گے, ہوم پیج ہوتا ہے, کنٹیکٹس ہوتا ہے, پرائیویسی, مینی مور. تو آپ لوگوں نے آ کے اس پیجز پہ کلک کرنا ہے اور ایڈ نیو پہ کلک کریں. میں ہوم دے دیتا ہوں, یہ پیج کا ٹائٹل دینا ادھر, اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پیج کے کنٹینٹ ڈالنی ہے. سپوز میں نے لکھنا ہے مائی ہوم پیج, یا آپ لوگ ڈفرینٹ کنٹینٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو. اوپر آپ اس پلس بٹن پہ کلک کریں تو یہاں پہ آ جاتی ہے آپ لوگ کے پاس ڈفرینٹ بلاکس. پیراگراف آپ ایڈ کر سکتے ہو, ہیڈنگ, لسٹ, کوئی ایلیمنٹس ہو آپ نے لسٹ میں شو کروانا ہو تو یہاں آپ لوگوں نے لسٹ سلیکٹ کرنا ہے. کوئی کوڈس ہو, کوئی کوڈ ہو, HTML CSS کی کوڈ آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی یہاں پہ ڈالنا ہو, اس کو سٹائل دینا ہو, وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو. ٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہو, امیج, ویڈیو اور بٹنز, بہت ساری چیزیں آپ لوگ یہاں سے پھر ایڈ کر سکتے ہو. تو فنوس ہم صرف ایک پیج کریٹ کر دیتے ہیں, اور میں اس کو پھر کمپلیٹ ہو جائے تو پبلش کر دیتے ہیں. مگر کمپلیشن سے پہلے ہم اپنے پیج کو پریویو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو کس طرح نظر آئے گا. تو آپ لوگوں نے پریویو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کا ڈیسک ٹاپ ویو دیکھنا ہے کہ ڈیسک ٹاپ پہ کس طرح نظر آئے گا, ٹیبلٹ پہ کس طرح نظر آئے گا, موبائل پہ. تو میں ڈیسک ٹاپ کی سلیکٹ کیا ہوا ہے آلریڈی. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پریویو ان نیو ٹیب, دوسرے ٹیب میں آپ کو یہ پریویو شو کرے گا. تو دیکھو ہمارے پاس ایک نیا ٹیب اوپن ہو گیا جس میں ہمارا پیج کا نام ہوم پیج ہے, اور یہاں پہ جو کنٹینٹ ہم نے ایڈ کیے تھے وہی آ گئے. تو اس کے بعد آپ لوگ پبلش کریں اس پیج کو. یہ ہمارے پاس پیج پبلش ہو گیا سکسیزفلی. ہوم پیج ہم نے ایڈ کیا, اب میں دوسرا پیج بھی ایڈ کر دیتا ہوں. ہوم اباؤٹ, اور یہاں پہ آپ لوگ اس پلس پہ کلک کر کے مطلب کچھ کنٹینٹ, کوئی کنٹینٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو. امیج بھی ایڈ کر سکتے ہو, ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہو. سپوز میں ایک ہاں اس طرح اس میں بھی پہلے جیسے بتایا کہ پریویو میں آپ پہلے چیک کر سکتے ہو کہ میرا پیج کس طرح نظر آئے گا. جب سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ پبلش پہ کلک کریں. بھی ہو گیا ہمارے پاس پیجز کا. تو آپ لوگ دیکھتے ہو کہ یہ پیجز ہمارے پاس ہوم پیج اور اباؤٹ پیج یہاں پہ آ گئے ہیں. تو اچھا یہ ہوم پیج اور اباؤٹ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ وہاں سے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ شو ہوگی, یہ تھیم پہ ڈپینڈ کر دیتا ہے. تو اگر یہاں پہ سپوز میں نے پیجز کریٹ کیے اور یہاں مینیو میں شو نہیں ہو رہے تو پھر ہم نے جا کے مینولی وہاں سے
مینیو میں ایڈ کرنا ہے. وہ کس طرح ایڈ کرتے ہیں؟ ہم لوگ جاتے ہیں ڈیش بورڈ پہ, اپیئرنس میں آ جاؤ اور مینیوز پہ کلک کریں. تو یہاں پہ مینیو آلریڈی کریٹ ہے, مینیو 1, جس میں دیکھتے ہو ہوم ہے, اباؤٹ ہے. یہ آلریڈی ان لوگوں کا ہوم پیج آلریڈی بنا ہوا تھا. یہ ہوم ہم نے اپنا کریٹ کیا. یہ سیمپل پیج ہے. آپ لوگ یہاں ڈریگ اینڈ ڈراپ کی تو اس کا آرڈر بھی چینج کر سکتے ہو. اور لیٹ سپوز اگر ایک نیا پیج آپ لوگوں نے ایڈ کیا ہے اور یہاں مینیو میں شو نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ پیجز کے اندر آپ لوگ کو شو ہوں گے ادھر. تو یہاں پہ سلیکٹ کرے اور ایڈ ٹو مینیو کلک کرے گے تو خود بخود مینیو میں آ جائے گا. یہ ہمارے پاس تھا ہم پیجز کس طرح ایڈ کر دیتے ہیں. یا تک کسی کو کوئی مسئلہ کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لے. سب کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا, تو ہم نے سیکھا کہ ہم ورڈ پریس میں انسٹالیشن کس طرح کرتے ہیں, تھیم کس طرح چینج کر سکتے, اپلوڈ کر سکتے, پیجز کس طرح کریٹ کر دیتے ہیں اور اس میں کنٹینٹ کس طرح ڈال دیتے ہیں, اور پھر ان پیجز کو ہم اپنی مینیوز کے اندر کس طرح انسرٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں پوسٹ پہ کہ ہم اپنے ویب سائٹ پہ پوسٹ کس طرح ڈالیں گے. تو بائی ڈیفالٹ آپ لوگ دیکھ لے ایک ہیلو ورڈ, جب ہم ورڈ پریس انسٹال کر دیتے تو ہیلو ورڈ ایک پوسٹ آلریڈی اس میں موجود ہوتا ہے. تو ہم جاتے اس پہ, اس کے اندر آپ لوگ ڈیش بورڈ کے اندر آ کے آل پوسٹ پہ کلک کریں. تو دیکھیں بائی ڈیفالٹ ہیلو ورڈ ایک پوسٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنا نیا پوسٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈ نیو پوسٹ پہ کلک کر کے پوسٹ ایڈ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ لوگوں نے اس آل پوسٹ کے مینیو پہ نہیں آنا ہے, ڈائریکٹلی پوسٹ پہ کلک کر کے یا ایڈ نیو کی بٹن یہاں بھی موجود ہے, یہاں سے بھی آپ لوگ نیا پوسٹ ایڈ کر سکتے ہو. چلو میں ایڈ نیو پہ کلک کر دیتا ہوں. میں اس کو ٹائٹل دے دیتا ہوں مائی پوسٹ, اور یہاں پہ آپ لوگ کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہو. پوسٹ کنٹینٹ ول گوز ہیئر. تو یہاں پہ آپ لوگ کی جتنے بھی پوسٹ ریلیٹڈ کنٹینٹس ہے, جس طرح پیجز میں ہم نے کیا کہ یہاں پہ اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے آپ ڈفرینٹ ماڈیولز, ڈفرینٹ بلاک آف کوڈ, ویڈیو گیلری, ٹیکسٹ, سب کچھ آپ لوگ یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہو. سپوز میں امیج ڈال دیتا ہوں, یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کر کے آپ اپنے سسٹم سے کوئی بھی امیج اٹھا سکتے ہو. ہاں, تو یہ ہمارے پاس امیج آ گیا. ہم اس کو کیپشن بھی دے سکتے, اس کا سائز بھی کم زیادہ کر سکتے. جب آپ پوسٹ پہ آپ
جو بھی کنٹینٹ ڈالنا چاہے. ویڈیو اگر یوٹیوب ویڈیو آپ لوگوں نے ڈالنی ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو. براؤز آل پہ کلک کرے, ہمارے پاس یہ سارے بلاگس اویلیبل ہیں. ڈیمو یوٹیوب ویڈیو, ٹویٹر لنک, ورڈ پریس کا کوئی اٹھانا ہو کوئی چیز, ڈیلی موشن سے کوئی ویڈیو ہم نے یہاں پہ پلیس کرنا ہو تو یہاں ہم کر سکتے. پریویو میں جا کے ہم پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوسٹ کس طرح نظر آئے گی. تو دیکھ لیں پوسٹ, ہم جب پبلش ہو جائیں گی پوسٹ تو اس طرح ہمیں نظر آئے گی. اچھا, آپ اور بھی سیٹنگ میں آ کے اور بھی چیزیں چینج کر سکتے ہو پوسٹ کے. پرمالنک کیا ہوتا ہے؟ اس پوسٹ کا یو آر ایل سپوز ہوم پیج ہے, ہوم پیج کے اندر میں اس پوسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو اس پوسٹ کی یو آر ایل پر کیا ہوگی کہ ہوم پیج کے اندر /my post. آپ یہاں پہ پوسٹ کو ڈفرینٹ کیٹیگری بھی اسائن کر سکتے ہو. یا فی الحال ہم نے کیٹیگری ایڈ نہیں کی, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیٹیگریز ایڈ کر سکتے ہیں. تو پھر یہاں پوسٹ پہ آ کے آپ لوگ اپنا کیٹیگری اسائن کر دیتے ہو. لیٹ سپوز ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, کسی کیٹیگری میں آپ لوگوں نے یہ پوسٹ ڈالنا ہے تو یہاں سے آپ ڈال سکتے ہو. فیچرڈ امیج یا پوسٹ کا جو تھمبنیل امیج ہوتا ہے یہاں سے ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں. میڈیا لائبریری میں آپ کو وہی امیجز ملے گی جو آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئے. اگر کوئی امیج آپ نے یوز کرنا ہو اور وہ اس میڈیا لائبریری میں نہیں ہو, آپ نے اپنے سسٹم سے اٹھانا ہو تو آپ لوگ اپلوڈ فائلز پہ کلک کریں, سلیکٹ کریں. تو یہ ہمارے پاس اپلوڈ ہو گئی امیج. سیٹ فیچر امیج پہ کلک کریں. ایکسرپٹ میں آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے, لیٹ سپوز میرا ایک پوسٹ ہے جو 200 لائنز پہ موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یوزرز کو سٹارٹ میں صرف تھوڑا ایک لائن 2 شو کرواؤں. تو ہم یہاں پہ پوسٹ کا ایک شارٹ ڈسکرپشن یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ہاں, پوسٹ آپ کا ایک دفعہ کمپلیٹ ہو گیا, آپ لوگ پبلش پہ کلک کریں. پوسٹ سکسیزفلی پبلش ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے مین پیج پہ آنا ہے. ہاں, تو دیکھ لے ہمارے پاس پہلے ہیلو ورلڈ ایک پوسٹ موجود ہے. ابھی مائی پوسٹ میں نے ایڈ کیا اور یہ تھمبنیل و ہم نے فیچرڈ امیج میں ایڈ کیا تو یہاں ایز اے تھمبنیل شو گیا. ایکسرپٹ میں ہم نے شارٹ ڈسکرپشن لکھ دی, مطلب اس پوسٹ کے ریلیٹڈ ایک لائن 2 شارٹ ڈسکرپشن یہاں پہ نظر آئے گی آپ کو جب آپ ایکسرپٹ میں ڈال دیں. اچھا, تو یہ ہمارے پاس جتنے بھی پوسٹ ہوں گے سارے پوسٹ ادھر آئیں گے. سپوز میں نے اس پوسٹ کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو میں اسی تھمبنیل پہ بھی کلک کر سکتا ہوں, اس ٹائٹل پہ بھی کلک کر سکتا ہوں. میں مائی پوسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. دیکھ لو اس کا تھمبنیل امیج آ گیا. اس میں نے جو کنٹینٹ ڈالے تھے امیج اور ٹیکسٹ وغیرہ تو یہ سارا شو ہوگا. یا یوزرز آپ کے پوسٹ پہ کمنٹ بھی کر سکتا ہے. یا میں ایز اے ایڈمن لاگ ان ہوں, سپوز اگر میں ایز اے ایڈمن نہیں ہوں, ایز اے نارمل یوزر ہوں تو یہاں ان لوگوں کو پہلے یوزر نیم, ای میل اور اپنا ڈیٹیل ڈالنا ہوگا. اس کے بعد وہ لوگ اویلیبل ہو گیا کہ کمنٹ کر سکے. اگر ان کو ایکسیس نہیں ہو اپنا ای میل وغیرہ نہ ڈالے تو یہ کمنٹ الاؤڈ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اچھا, تو یہ ہمارا پوسٹ پارٹ تھا. اب ہم کیٹیگریز ایڈ کریں گے اور
اس میں ہم پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہم پھر پوسٹ ڈالیں گے. تو یا تک کسی کو کوئی کنفیوژن کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لے. کلیئر ہے سب کچھ؟ ہلو. یس سر. اچھا صحیح. آپ مجھے لگا کہ پھر سے آواز ایسا نہ ہو کہ میوٹ ہو. نہیں سر، بہت سی گرلس کمنٹس کر رہی ہیں، کمنٹس ریڈ کیجیے. صحیح جی صحیح. میں کمنٹس اچھا ایک 10 منٹ کا بریک لیتے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اوکے سر. تو میری آواز آ رہی ہے اب سب کو؟ یس سر. اچھا اچھا. ہم جاتے ہیں کہ ہم پوسٹ میں مینیوز کس طرح ایڈ کیٹیگریز کس طرح ایڈ کرتے. سوری. اچھا اچھا آپ ڈیش بورڈ پہ آ جائے. ڈیش بورڈ میں آپ لوگوں نے پوسٹ کے اندر کیٹیگریز پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ ان کیٹیگرائزڈ مطلب جو بھی پوسٹ ہم ایڈ کرتے ہیں تو ان کیٹیگرائز اسی میں آلریڈی چلا جاتا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک پوسٹ کو اپنی ایک الگ الگ کیٹیگریز میں ایڈ کرے. لیٹ سپوز میری ایک بلاگنگ ویب سائٹ ہے تو میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہیلتھ کی الگ پوسٹ ہو، ایجوکیشن کی الگ پوسٹ ہو، اسلامک الگ پوسٹ ہو اور اس طرح. اور تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ نیو کیٹیگری پہ کیٹیگری کے نیم لکھنے میں لکھ دیتا ہوں ہیلتھ کیٹیگری. سلگ یہ یو آر ایل پہ کس طرح شو ہوگی، جس طرح آپ لوگ یہ یو آر ایل دیکھ سکتے ہو. تو ہم جب کوئی پوسٹ سپوز میں ایک پوسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں ہوم پیج پہ آ کے. ہاں تو یہ دیکھ لیے مائی پوسٹ، یہ اس پوسٹ کا سلگ ہے. جس طرح پوسٹ کا سلگ ہے اس طرح کیٹیگری کی بھی سلگ ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ آپ اس کیٹیگری کا تھوڑا بہت ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہو. سر آپ کی اسکرین صحیح شو نہیں ہو رہی، ہینگ ہے اسکرین. اچھا ابھی صحیح ہو گیا. اسکرین شیئرنگ از پاسڈ.
ابھی صحیح ہو گیا اسکرین؟ اچھا یس سر. ہاں اچھا، تو ہم پوسٹ کے لیے اب ڈفرینٹ کیٹیگریز بناتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے پوسٹ پہ کلک کر کے اس کیٹیگریز میں آنا ہے. اس کے اندر کیٹیگری پہ آپ لوگ کلک کریں. اچھا تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیٹیگری نیم سلیگ ایکسیٹرا. تو یہاں پہ میں کیٹیگری نیم لکھ دیتا ہوں. میں ہیلتھ ایک کیٹیگری یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اور ایڈ نیو کیٹیگری پہ کلک کروں. اچھا تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس ہیلتھ کیٹیگری ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم دوسرا کیٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن. اس کا سلگ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یو آر ایل میں دیکھ لیجیے ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے اور سلگ کیسے کہتے ہیں یہ یو آر ایل میں یہاں پہ کیا شو کرتے ہیں ایز اے سلگ. اس میں ڈیٹ شو کر رہا ہے اور میرے پوسٹ کا نیم شو کر رہا ہے. تو کیٹیگری کے لیے بھی ہم سلگ ایڈ کر سکتے. بائی ڈیفالٹ ورڈ پریس سلگ کس طرح ایڈ کرتے کہ آپ لوگ کی کیٹیگری کے نیم لیتا ہے اور اس کے بیچ میں اگر نیم کے بیچ میں کوئی اسپیس ہو تو اس کے درمیان یہ ڈیش انسرٹ کر دیتا ہے اور سائز ان لوگ اسمال سائز میں اس کو لکھ دیتا ہے. جس طرح میں پاس اگر ایجوکیشن ہے تو یہ اسمال الفابیٹ میں دیکھتے ہیں. ہاں اس طرح ایجوکیشن. تو اس کا سلگ کس طرح بنے گا؟ بائی ڈیفالٹ اس کا ہی سلگ بن جائے گا. لیٹ سپوز میں نے اگر چینج کرنا ہو اس طرح لکھنا ہو ایجوکیشن پوسٹ تو میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ بعد میں SEO کے لیے یوز ہوتے ہیں. فی الحال آپ لوگ بس اتنا کریں کہ کیٹیگری کا نیم ایڈ کرے اور ایڈ نیو کیٹیگری پہ لکھتے ہیں. ڈسکرپشن میں اگر کچھ لکھنا ہو تو لکھ سکتے ہو, نہیں تو ویسے ہی چھوڑ دیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز آ گئی. اچھا اب ہم اپنے ویب سائٹ کو ریفریش کرتے. ہاں اب میں چاہتا ہوں کہ جو کیٹیگریز میں نے ایڈ کیے پہلے تو میں ان کیٹیگریز میں پوسٹ ڈال دوں اور پھر وہ یہاں پہ شو کرواؤ. یہاں پہ دیکھو شو نہیں ہو رہا, یہاں پہ صرف پیجز شو ہو رہے. ہم مینیوز میں پوسٹ کس طرح شو کر رہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا تو آپ لوگ آ جائے ڈیش بورڈ میں ایڈ نیو پوسٹ پہ کلک کریں. میں ایک پوسٹ ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہیلتھ از ویلتھ. کنٹینٹ ہیئر. یا اس پوسٹ کے لیے میں فیچرڈ امیج بھی ایڈ کر سکتا ہوں. سر ہم اس ہیڈنگ کا کلر چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, ہم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ سٹائلز ایڈ کر سکتے ہیں. پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بیسک کور کر لے کہ ہم پوسٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں, کیا کیا کنٹینٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر بعد میں آ جائیں گے بلڈرز پہ. وہاں پہ ہم ڈفرینٹ سٹائلز دے سکتے ہیں, اس کو اینیمیٹڈ بھی کر سکتے. تو اس پہ ہم آئیں گے بعد میں. اوکے سر. اچھا ہاں دیکھ لیجیے پوسٹ میں نے ایڈ کر لیا. آپ دیکھ لیں کیٹیگریز میں جو کیٹیگریز ہم لوگوں نے ایڈ کی کیٹیگری سیکشن میں. تو یہاں پہ آپ اس پوسٹ کو ایک کیٹیگری اسائن کر سکتے ہو. سپوز یہ ہیلتھ ریلیٹڈ پوسٹ ہے تو میں ہیلتھ سلیکٹ کر دیتا ہوں.
آپ لوگ یہاں ملٹیپل کیٹیگریز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. فیچر امیج میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. ایک ساتھ میں جیسے پہلے میں نے بتایا کہ آپ لوگ نے پوسٹ کے ریلیٹڈ ایک شارٹ ڈسکرپشن اگر ایڈ کرنی ہو تو ہم یہاں ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب ہمارا سب ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے ہم پبلش پہ کلک کر سکتے. اچھا تو یہ ہیلتھ میں ہمارا پوسٹ سکسیزفلی پبلشڈ ہو گئے. اچھا اب میں ایک اور پوسٹ ایڈ کر دیتا ہوں ایجوکیشن کیٹیگری میں. اس کو میں سمپل ٹائٹل دے دیتا ہوں ایجوکیشن پوسٹ کنٹینٹ ول گوز ہیئر. تو یہاں پہ آپ لوگ جیسا میں نے پہلے بتایا آپ لوگ اس بلاگ سے کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہو, لسٹ اٹھا سکتے ہو, ٹیبلز آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہو, کوئی ویڈیو اگر یوٹیوب کی ہو, کسی اور ویب سائٹ کی ہو, آڈیو ہو, کوئی میڈیا امیجز وغیرہ وہ شارٹ کوڈ ہو. شارٹ کوڈ مطلب اگر میں نے کوئی پلگ ان یوز کرنا ہو تو وہ ہمیں ایک شارٹ کوڈ دیتے, اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تو وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے. کیلنڈر اگر آپ لوگوں نے اپنے پوسٹ کو ایڈ کرنا ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے. چلو میں کیلنڈر ہی ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا اب اس کو پبلش کریں. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں کیٹیگریز میں ہمارے پوسٹ پبلش ہو گئے. اب میں نے اگر یہ دیکھنے ہو تو بائی ڈیفالٹ آپ لوگ کا جو مین پیج ہوتا ہے اس پہ سارے پوسٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایجوکیشن پوسٹ, ہیلتھ از ویلتھ یہ ہم نے ایڈ کر لیے. اب میں یہاں پہ اس کے لیے مینیوز ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو ان سارے پوسٹ کو ہم اس کے کیٹیگریز میں ہی شو کروائے. تو ہم جاتے ہیں ڈیش بورڈ پہ. اچھا اب ہم جاتے ہیں اپیرنس کے اندر مینیوز میں جاتے ہیں. ایڈ مینیو آئٹمس, تو یہاں سے ہم اپنے مینیوز میں آئٹمس ایڈ کر سکتے. آپ لوگ جائے کیٹیگریز میں جس طرح پیجز میں ہم نے کیا ہوا تھا اس طرح ہم کیٹیگریز کے اندر آگے آپ دیکھ لیں ہیلتھ کیٹیگری ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کو ایڈ ٹو مینیو کر سکتے ہیں. کریٹ مینیو پہ کلک کریں تاکہ ہمارے پاس مینیو میں ہیلتھ بھی آ جائے. میں اس مین پیج کو ریفریش کر لیتا ہوں. ہاں سیو مینیو پہ کلک کریں. ہاں اب مینیو سیٹنگز میں کیا آتے
auto add pages. Let's suppose میں pages add کر دیتا ہوں تو اگر یہ میں آٹومیٹیکلی ایڈ نیو ٹاپ لیول پیجز ٹو دس مینیو، اگر میں ایک نیا پیج ایڈ کروں اور بجائے اس کے کہ ہر ایک پیج کے لیے مجھے اس مینیوز میں آنا پڑے اور اس کو مینیوز میں ایڈ کرنا پڑے، تو میں صرف یہ اگر چیک لگا لوں یہاں سے، تو جب بھی میں کوئی نیا پیج ایڈ کروں گا تو وہ خود بخود ڈائریکٹلی اس مینیو میں آ جائے گا. تو میں یہ آٹومیٹکلی کر دیتا ہوں. ڈسپلے لوکیشن مینیو آپ لوگوں نے کہاں پہ شو کروانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھیم ہے، یہ ہمیں صرف ٹاپ مینیوز کا آپشن دے دیتے ہیں. کچھ تھیمز ہوتے ہیں جس میں ٹاپ مینیوز بھی ہوتے ہیں اور سیکنڈری مینیوز بھی ہوتے ہیں. تو چلو میں ڈسپلے لوکیشن کو اس پہ ٹاپ مینیو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اب ہم جاتے ہوم پیج پہ دیکھتے. ہاں تو دیکھ لیں اب ہیلتھ کیٹیگری میرے اپنی مینیوز میں ایڈ کی. جب میں اس پہ کلک کروں گا تو جس طرح ہم لوگوں نے ہیلتھ کیٹیگری میں یہ ہیلتھ از ویلتھ یہ والا پوسٹ ایڈ کیا تھا، تو اس طرح سارے پوسٹ ہیلتھ ریلیٹڈ یہاں پہ آئیں گے. اس طرح سیم آپ بہت ساری کیٹیگریز ایڈ کر سکتی ہو، اس میں پوسٹ ایڈ کر سکتے ہو. اور بائی ڈیفالٹ ہمارا جو مین پیج ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پہ یہ پوسٹ شو ہو رہے ہو. ایک ہم یہ کر سکتے کہ ان سارے پوسٹ کے لیے ہم ایک الگ پیج بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے سارے پوسٹ اسی پہ شو ہو. دوسرا ہم یہ کر سکتے کہ یہ ہوم پیج ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اسٹیٹک میرا ایک پیج ہو، سپوز ہوم پیج ہے، یہاں پہ وہ ہوم پیج شو ہو، نہ کہ یہ سارے پوسٹ ہیں. تو یہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ہم ڈیش بورڈ میں جاتے، ریڈنگ پہ کلک کریں. سیٹنگ کے اندر آپ لوگ ریڈنگ پہ کلک کر سکتے ہیں. ہاں یہاں پہ آپ کو آپشن شو کرا ہے کہ یور ہوم پیج ڈسپلے، آپ لوگ کے مین پیج پہ کیا ڈسپلے ہوں گے؟ یور لیٹسٹ پوسٹ. اب جب ہم لیٹسٹ پوسٹ کرتے ہیں تو وہ سارے شو ہوتے ہیں. اور میں نے کیا کرنا، میں نے کرنا ہے کہ نہیں، میں نے لیٹسٹ پوسٹ نہیں شو کروانے. میرے پاس ہوم کا اپنا ایک پیج ہے، تو جب بھی کوئی میرے ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ آ جائے تو وہ ہوم پیج ہی لوڈ ہو، نہ کہ سارے پوسٹ. تو یہاں پہ میں پیجز سے یہ آپ دیکھ لیں، ہوم سارے پیجز جو آلریڈی آپ نے بنائے ہیں ادھر پیجز میں وہ سارے یہ شو ہوں گے. ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے، ہوم پیج میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ سیو چینجز پہ کلک کریں. تو چینجز سیو ہو گئی. اب میں اگر ہوم پیج کو ریفریش کروں گا تو اس پہ یہ پوسٹ نہیں شو ہوں گے بلکہ ہمارا ہوم پیج شو ہوگا. میں ریفریش کر لیں تو دیکھ لیں سٹارٹ میں ہم نے جو ہوم پیج بنایا تھا مائی ہوم پیج، تو ہمارے ہوم پیج پہ کیا گیا، وہی اسٹیٹک پیج ہم نے کنیکٹ کر لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ کیٹیگریز ہے، میں بلاگ الگ ایک پیج بنا دیتا ہوں اور اس پہ یہ سارے پوسٹ شو کروا رہا ہوں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، آپ لوگوں نے پیجز پہ جا کے ہاں یاد دیکھ لیں
यहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट का एक ब्लॉग उठा लेते हैं, जो भी हमारे लेटेस्ट पोस्ट हो वो हमें इस ब्लॉग पेज पे शो होंगे. मैं पब्लिश कर देता हूँ. तो ये पेज हमारा पब्लिश हो गया. चलो अब हम रिफ्रेश कर देते हैं अपने वेबसाइट को. हाँ, देख ले ब्लॉग हमारे पास मेन्यू में आ गए. आप ब्लॉग पे क्लिक करें तो यहाँ सारे जो पोस्ट है वो हमें शो हो रही है. एजुकेशन पोस्ट में हमने ये कैलेंडर डाला था, हेल्थ इज वेल्थ. इसके अलावा आप और भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट अगर इस पेज पे आप लोगों को अगर ज़रूरत हो किसी और चीज़ की इस पेज पे शो करवाना हो, स्लाइडर वगैरह, इमेजेस, जो भी कंटेंट हो वो हम शो करवा सकते हैं. अच्छा, आप लोगों ने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे जिस तरह सेटिंग्स में हमने अपना होम पेज कस्टम सेलेक्ट किया कि ये हमारा होम पेज हो, इस तरह हम ब्लॉग पोस्ट के लिए भी हम एक कस्टम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आप सेटिंग में आ जाए और रीडिंग पे क्लिक करें. होम पेज पोस्ट पेज, हमारा पोस्ट पेज क्या होगा, यहाँ पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ. यहाँ ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट. हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 पोस्ट ऐड कर सकते हैं. ये इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट थीम दिया. आप लोग इसको चेंज कर सकते हो अगर ज़्यादा शो करवाने हो, 20 कराने हो, 2 कराने हो, 10 कराने हो. इसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं. तो किसी में कोई अच्छा, अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं. तो हाँ, ब्लॉग पोस्ट पे आप देख ले जो भी हमने पोस्ट ऐड किए डिफरेंट कैटेगरीज के. तो यहाँ पे इसी पेज पे हमें 10 पोस्ट शो करवाएंगे. फिर इसके बाद आ जाएगी पेजिनेशन. सपोज़ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ पार्टिसिपेंट्स पर, क्योंकि हमारे पास 10 तक पोस्ट है ही नहीं. मैं 2 तक पोस्ट एक ही पेज पे शो करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊँ कि पेजिनेशन किस तरह नजर आएगा. ये मैं 2 पोस्ट पर पेज कर देता हूँ. इसको सेव कर दे. वेबसाइट पे आके रिफ्रेश कर दे. हाँ, तो देख सकते हो कि आप ब्लॉग पेज पे आपके पास अब 2 पोस्ट शो हो रहे. हाँ, इस तरह आप लोगों ने अगर चेंज करवाना हो तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फिर चेंज कर सकते हो. अच्छा, पेजिनेशन का मैं बता रहा था. जिस तरह ये पेज है, अगर मेरे पास 10 से ज़्यादा पोस्ट है और मैंने लिमिट लगाई है कि इस पेज पे मैंने सिर्फ 3 शो करवाने हो, तो बाकी के 2 पोस्ट नेक्स्ट पेज पे शो होंगे. और ये पेजिनेशन और ये स्टाइल्स थीम पे डिपेंड करता है कि वो थीम्स आपको पेजिनेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही. तो इस थीम में हमारे पास पेजिनेशन का कंट्रोल नहीं है. वरना अगर कोई दूसरा थीम होता, वो अगर पेजिनेशन प्रोवाइड करता तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन आ जाता और प्रीवियस बटन में नेक्स्ट पे हमें फिर वो
دو نیکسٹ پیجز شو کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے بیس پہ بھی فلٹرنگ کر سکتے ہو کہ مجھے صرف ایجوکیشن پوسٹ چاہیے, مجھے صرف ہیلتھ پوسٹ چاہیے. اچھا تو یہ تھا ہمارے پاس پوسٹ کا سیکشن. اب یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ کوئی کنفیوژن ہو تو کائنڈلی پوچھ لے. ہاں No, سب sir, everything is clear. جی Everything is clear. آپ کی آواز پتہ نہیں کٹ رہی ہے. Sir, everything is clear. اچھا صحیح ہے, تو ہماری پوسٹ سیکشن ہو گئے. اب ہم جاتے ہیں ویجٹس کی طرف. اچھا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پوسٹ میں ہم نے کیا کیا کور کر دیا. ہم نے دیکھا کہ پوسٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ کنٹینٹ ڈال سکتے, امیج ڈال سکتے, ویڈیوز, کوئی HTML کوڈ, HTML بٹن, یا کوئی پلگنس پہ ہم آئیں گے بعد میں. کوئی پلگن ایک فنکشنالٹی ہوتی ہے پلگن اصل میں, اور وہ ہمیں ایک شارٹ کوڈ, ایک لائن آپ کوڈ دے دیتا ہے, وہ بھی ہم پوسٹ میں پھر یوز کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کریٹ کیے پوسٹ کے, ایجوکیشن, ہیلتھ. ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پوسٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ہم جاتے ہیں ویجٹس کی طرف. تو آپ لوگ اپیئرنس پہ آئے, ویجٹس پہ کلک کریں. ویجٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بلاک آف کوڈ ہوتا ہے بلٹ ان, جو موسٹلی ہمارے ویب سائٹ کے سائڈ بارس پہ شو ہوتا ہے یا فوٹر پہ شو ہوتا ہے. اس طرح میں آپ کو دکھا دوں. ہم اپنے ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ جاتے ہیں. لوکل ہوسٹ سلیش اچھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سائٹ پہ ریسنٹ پوسٹ, ریسنٹ کمنٹس, یہ اصل میں ہمارے پاس ویجٹس ہے. اور ویجٹس ایک بلاک آف کوڈ ہوتا ہے جس میں سے کچھ زیادہ تر ہمیں ورڈ پریس پرووائڈ کر دیتے ہیں, کچھ ہم کسی تھیمز اور پلگن کے تھرو انسرٹ کر سکتے. دیکھیے کیٹیگریز ہمارے پاس جو کیٹیگریز کریٹ ہو گئے وہ یہ میٹا لاگ آؤٹ لاگ ان ہو سکتے. ہم یہاں پہ ہم کیلنڈر وغیرہ ایڈ کر سکتے. تو آ جاتے ویجٹ کے پیج پہ آ جاتے. ہاں یہ دیکھیے اویلیبل ویجٹس ہمارے پاس ارکائیو سے. آڈیو, آپ کوئی آڈیو ایڈ کر سکتے ہو, کوئی کیلنڈر اگر آپ نے ایڈ کرنا ہو. کیٹیگری میں سے آپ لوگوں نے کسی کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہو یا ساری کیٹیگریز کو شو کروانا ہو سائڈ بار پہ یا نیچے فوٹر پہ. کسٹم HTML, اٹ سپوز کوئی کسٹم کوڈ ہے اور ورڈ پریس آپ کو فنکشنالٹی پرووائڈ نہیں کر رہی ہے, آلریڈی ہمیں کوئی بلٹ ان پلگن نہیں مل رہا. میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کسٹم کوڈ سائڈ بار پہ شو, تو یا کسٹم HTML کے تھرو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہو. گیلری, آپ نے گیلری سے کچھ امیجز اٹھانے ہیں وہ سائڈ بار پہ شو کرانے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو. امیج بھی کر سکتے ہو, میٹا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہو. نیویگیشن مینیو, پیجز, کچھ پیجز
آپ لوگوں نے اگر دیکھے ہو کہ ہم کسی ویب سائٹس پہ اکثر پرائیویسی پیج کنٹیکٹس اس سائڈ بار پہ شو ہوتے ہیں، لاگ ان لاگ آؤٹ، ریسنٹ کمنٹس، جس طرح آپ نے دیکھا کہ آلریڈی ہمارے ویب سائٹ پہ شو ہو رہے، تو یہ بھی ایک ویجٹ ہی ہے. اچھا، آپ جس طرح آپ لوگوں نے ویب سائٹ پہ دیکھ لیا ریسنٹ پوسٹ، یہ ہمارے پاس ایک ویجٹ ہے. کیٹیگریز میٹا، ہم آ جاتے ہیں ویجٹ کی طرف، آر ایس ایس اور اس طرح بہت ساری چیزیں. اچھا، ہاں، اب سائڈ بار پہ ہے ہمارے پاس سرچ ایک ویجٹ ہے، ریسنٹ پوسٹ ہے، ریسنٹ کمنٹس ہے. میں اس میں چاہتا ہوں کہ کوئی امیج ہی ڈال دوں کہ سرچ کے بعد کوئی امیج آ جائے، تو میں یہاں پہ امیج پہ کلک کر دیتا ہوں، ایڈ ٹو ویجٹ. جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ اس کو لنک بھی دے سکتی ہوں، مطلب جب کوئی ایسی بٹن پہ کلک کرے گا تو کس لنک پہ جائے. تو لیٹ سپوز میں اس کو گوگل کا لنک ہی دے دیتا ہوں، اس کو سیو کرو. یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا. آپ لوگ اب آ جائے اپنے ویب سائٹ پہ، دیکھو ہمارے پاس ویجٹس میں ایک امیج آ گیا ہے اور میں نے اس کو لنک بھی کیا ہے. میں سپوز اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو گوگل پہ جاتا ہے. اس طرح آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کی کسی پیج کا لنک دے سکتے ہو. ہاں، یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ مطلب ڈن پہ کلک. آلریڈی میں چاہتا ہوں کہ یہ سرچ بار اس ویجٹ میں لگا، مجھے یہ سرچ بار نہیں چاہیے، تو یہاں سے میں ریموو بھی کر سکتا ہوں. ریسنٹ کمنٹس مجھے نہیں چاہیے، تو یہ میں ریموو کر سکتا ہوں. اس طرح آپ پیجز بھی ایڈ کر سکتی ہوں. یہاں پہ سمپل آپ لوگوں نے اس کو ہولڈ کر کے یہاں پہ ڈریگ کر دینا ہے. اب لوگ اس کا پوزیشن بھی چینج کر سکتے ہو، مطلب کہ تھرڈ پوزیشن پہ مجھے پیجز کا ویجٹ چاہیے تو آپ ایزیلی ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہو. اچھا، تو اب اس کو ریفریش کرتے دیکھتے ہیں کہ پیجز ہمارے پاس ویجٹ میں آ رہے کہ نہیں. تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ جو بھی ہمارے پیجز تھے، اباؤٹ ہوم سیمپل، وہ سارے پیجز یہاں پہ ویجٹس پہ شو ہو گئے. اچھا، سپوز آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو ڈالنی ہو کسی یوٹیوب کی یا کہیں اور کی، تو وہ ویڈیو آپ لوگ اپنے ویب سائٹ سے مطلب اپنے سسٹم سے اپلوڈ کر سکتے ہو. چونکہ ویڈیو پہ اب ٹائم لگے گا، تو سمپل آپ لوگ جب اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو کو ٹائٹل دیں اور ڈن پہ کلک کریں تو ویڈیو آپ لوگ کے ویجٹس پہ شو ہو جائے گی. میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ہاں، کچھ ٹیکسٹ اگر آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو. یہاں پہ امیج بھی ایڈ کر سکتے ہو، اس کو ڈفرنٹ سٹائل دے سکتے ہو، بولڈ کر سکتے ہو، اٹالک کر سکتے ہو. سیو پہ کلک کریں، ڈن کریں. ہاں، اچھا، ہاں اب دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ یہ میں نے ٹیکسٹ ایڈ کر لیا اور یہ اس کی ڈسکرپشن ایڈ ہو گئی، ہمارے پاس ویجٹ میں آ گئی ہے.
اب ہم چاہتے ہیں کہ اس فوٹر پہ یا بھی ویجٹ سے کچھ اٹھا لے اور ڈسپلے کر دے. تو میں یا بھی کوئی ویجٹ ڈال سکتا ہوں. لیٹ سپوز میں نے یہاں پہ کیلنڈر کو ڈالنا ہے تو آپ لوگوں نے ڈریگ کرنا ہے اور اس باٹم ویجٹ 1 پہ یہاں پہ پلیس کرنا ہے. اچھا تو میں ریفریش کر دیتا ہوں. اپنے ویب سائٹ کو تو اس طرح آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ فوٹر پہ ہمارے ساتھ کیلنڈر آ گیا ہے. میں کوئی اور کچھ گیلری اگر آپ لوگوں نے ڈالنی ہو تو یہ بھی ایڈ کر سکتے ہو. ایڈ امیجز میرے پاس images ہے. اچھا یہ ہمارے پاس امیجز بھی ہم ایڈ کر سکتے. ہاں کسٹم HTML بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو. سپوز کچھ ڈیزائن ہے کچھ اسٹائلنگ ہے جو ہمیں یہ ویجٹس آلریڈی پرووائڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ لوگ کسٹم کوڈ بھی کر سکتے ہو. MyGuest ہاں یا سیو پہ کلک کریں. یہاں پہ ریفریش کر سکتے ہیں. ہاں تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے ہمارے پاس میں نے کسٹم کوڈ کے تھرو اپنا ویجٹ ایڈ کیا اور اس کو ٹائٹل بھی دیا. ہم اس کو ڈفرینٹ سٹائلز بھی دے سکتے کلرز بھی دے سکتے. سپوز میں اس کو کلر ہی دے دیتا ہوں. میں اس کو اسٹائل دے دیتا ہوں کلر اس کا میں گرین کر دیتا ہوں. آپ لوگ اس پہ کلک کریں. دیکھ لیا ہمارا مطلب اسٹائلنگ کام کر رہے. تو اس ویجٹ کے تھرو کسٹم HTML کے تھرو آپ اپنا کسٹم کوڈ ایڈ کر سکتے ہو. کوئی بھی کوڈ آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہو. اچھا تو یہ ہمارا فوٹر تھا. سپوز آپ لوگوں نے ایک باٹم ویجٹس 1 ہے یہ ہمارے فوٹر ہے. اس کے نیچے اگر ہم نے دوسرا فوٹر بنانا ہو تو ہم اس باٹم ویجٹ 2 پہ اپنے ویجٹس ایڈ کر سکتے ہیں. جو ایلیمنٹس ہم نے ایڈ کرنا ہو لنکس ایڈ کرنا ہو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو. اس کے نیچے پھر باٹم ویجٹس 3. تو نارملی ویب سائٹس پہ ہمارے پاس ایک ہی فوٹر ہوتا ہے تو مطلب یہ باٹم ویجٹ 1 یہ ہمارے لیے انف ہے. اچھا تو یہ سب کچھ تھا ویجٹس کے بارے میں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو اس میں تو پوچھ لے. ہاں جی یہ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی گوگل پہ پھر آپ لوگ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں.
اچھا تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. ہم نے سیکھا کہ ورڈ پریس کس طرح انسٹال کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں زیمپ سرور کو یوز کیا. آپ لوگ زیمپ سرور بھی یوز کر سکتے ہو, ویمپ بھی یوز کر سکتے ہو. تو سرور سیٹ اپ کی ہم نے ڈیٹا بیس کس طرح ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں, ورڈ پریس کنفیگریشن کس طرح کرتے ہیں, ہم اس میں تھیم کس طرح انسٹال کرتے ہیں, پوسٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں, پوسٹ کیٹیگریز کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پوسٹ کیسے کرتے, ویجٹ کس طرح یوز کرتے ہیں, پیجز کس طرح کریٹ کرتے. تو آپ لوگوں کو یہ لیکچر گوگل کلاس روم پہ بھی اویلیبل ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. تو اب اس ریلیٹڈ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ابھی پوچھ لیں. ہاں, سب کچھ کلیئر ہے؟ یس سر. چلو صحیح ہے, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.